अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 16वीं नशिस्त है और आज से हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत से सरफराज किया गया, यहाँ से गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। ये 610वीं ईस्वी का वाक़या है कि क़मरी साल के हिसाब से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल 1 दिन हुई, उस वक्त आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया। और दीगर पैगंबरों के ताल्लुक़ से भी यही रिवायत आती है कि यही उम्र जो है सो पुख्ता उम्र होती है। 40 साल की जो उम्र है वही पुख्ता उम्र होती है। 9 रबीउल अव्वल मीलाद यानी कि विलादत होने के 41 साल में मुताबिक 12 फरवरी 610 ईस्वी पीर की शाम गारे हिरा में रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए, जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फिक्र करते बैठा करते थे। और फरमाया, हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशारत कबूल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। इस गैर मुतवक्के वाक़े से आप घबरा गए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुमान में भी न था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने वाले हैं। मारे घबराहट के आप लरजते और कांपते गारे हिरा से निकले और पहाड़ से उतरने लगे। दरमियान में पहुंचे तो फिर आवाज़ आई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाकर देखा तो जिब्राइल अमीन आसमान के किनारे एक आदमी की शक्ल में खड़े थे। इस ऐलान के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजरों से ओझल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी डरी सहमी हालत में सीधे घर पहुंचे और अपनी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। थोड़ी देर के बाद इस वाक़े का जिक्र फरमाया, ऐ खदीजा, मुझे क्या हो गया है? मुझे अपनी जान का डर महसूस होने लगा है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन दी और फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाइए, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा ना करेगा, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व अमीन हैं, बेसहारों का सहारा हैं, मेहमान नवाज हैं और नेक कामों में मदद करते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक की और पहली गवाही दी। ईसाई आलिम वरखा बिन नौफिल की शहादत। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई और ईसाई आलिम
ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنا تو کہا، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا، کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے مقام سے نکال دے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے، اہل مکہ؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو بھرپور آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، مجھے جبرائیل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ورقہ نے کہا، کون؟ قدس یا صبوح؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں، میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ ان کی کیفیت بھی بتلائے۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ اگر جبرائیل زمین پر اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت نازل کرے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو ان کے پاس وہی فرشتہ آیا جو اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اے خدیجہ، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ ناموس خیر کی خبر لانے والے کو کہتے ہیں اور شر کی خبر لانے والے کو جاسوس کہتے ہیں۔ آسمان سے وحی لانے والا فرشتہ بھی ناموس کہلاتا ہے۔ بعض مفسرین ناموس کے معنی قابل اعتماد بتلاتے ہیں اور بعض حضرت جبرائیل امین کو ناموس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ اسلامک اسکالر نے اسے یونانی لفظ نوموس کا عربی معرب بتلاتے ہیں، جس کے معنی توریت کے ہیں۔ اس طرح ورقہ بن نوفل کا مطلب یوں واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت سے مشابہ ہے۔ یہی معنی زیادہ قرین و قیاس ہیں۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اس ملاقات کے بعد ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا۔ اس قصیدے کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ خدیجہ سے مختلف اوصاف معلوم کرنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں
جن کا مجھے عرصے دراز سے انتظار تھا۔ مجھے یہی امید تھی کہ نبی مکے یا مدینے میں مبعوث ہوں گے۔ اب تمہاری بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا سربراہ ہوگا اور اپنے مخالفین پر محبت سے غالب آئے گا۔ شہروں میں ہدایت کا نور اور روشنی پھیل جائے گی اور مخلوق کو اضطراب کے بجائے سکون نصیب ہوگا۔ ان سے لڑائی کرنے والے خائب و خاسر اور صلح و صفائی رکھنے والے فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اے کاش مجھے وہ وقت نصیب ہو جب ان کی قوم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گی تو میں انہیں ان کے مقام سے آگاہ کروں گا اور معتمد الیہ ثابت ہوں گا۔ میں ضرور اس دین میں داخل ہو جاؤں گا جسے قریش خواہ پسند کرے یا نہ کریں، اور چیخ چیخ کر مکہ سر پر اٹھائیں۔ جس بات کو تمام قریش ناپسند کرتے ہوئے پستی میں گر جائیں گے، مجھے امید ہے اسے اختیار کر کے عرش والے تک رسائی حاصل کی جا سکے گی۔ اگر یہ باقی رہے اور میں بھی باقی رہا تو ہم یقیناً ایسے امور ملاحظہ کریں گے جن کی وجہ سے کافروں کو نالا و شیون کرنا پڑے گا، اور اگر میں چل بسا تو ہر نوجوان کو بالآخر ایسے امور کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی وفات پر منتج ہوں گے۔ یہ حضرت ورقہ بن نوفل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی شان میں جو قصیدہ لکھا تھا اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ۔ اس بات پر مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مہینے میں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ بیشتر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ علامہ ابن کثیر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روزے کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی روز میری پیدائش ہوئی اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا، یعنی کہ پیر کا دن۔ یہ سوموار یعنی کہ پیر کا دن ربیع الاول میں تھا، جبکہ ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار 12 ربیع الاول عام الفیل مطابق اپریل 571 عیسوی پیدا ہوئے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور اسی روز فوت ہوئے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق جون 633 عیسوی۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جیسا کہ عبید بن عمر تابعی اور محمد بن اسحاق
وغیرہ کا بیان ہے۔ ابن سعد میں محمد بن اسحاق نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے استدلال کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غار حرا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا تھا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حرا ہی میں تشریف لائے تھے۔ مذکورہ بالا وضاحت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بار ماہ ربیع الاول میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا مژدہ سنایا تھا، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے۔ پہلی وحی اور آغاز نزول قرآن۔ ماہ ربیع الاول میں جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی۔ اس کے 6 ماہ بعد رمضان المبارک میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں مراقبے میں مصروف تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا۔ کچھ دیر بعد علیحدہ کیا اور کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سینے سے لگا کر آپ کو دبوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، آپ سے پھر کہا، پڑھیے، اقرا۔ فرمایا، مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے سینے سے لگا کر خوب بھینچا تو آپ کو قوت محسوس ہوئی۔ اب جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا اقرا، کیا پڑھوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ ان 5 آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسری آیت، خلق الانسان من علق،
جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ واقعہ 18 رمضان المبارک اور 1 نبوت مطابق 14 اگست 610 عیسوی کا ہے. یہ سیرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مصنف شاہ مصباح الدین شکیل ہیں، ان سے حوالہ لیا گیا ہے. اب آئیے پہلا وضو اور پہلی نماز. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا جس سے پانی نمودار ہوا. انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز 4 سجدوں کے ساتھ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتداء فرمائی. پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منصب اور مقام کا علم ہو چکا تھا. ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش کے احترام کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے آغاز کا مرحلہ بھی تھا، جس کے لیے قدرت نے ورقہ بن نوفل کو ابتدائی کڑی بنایا. منصب نبوت کے علم کے بعد تصدیق کرنے والوں کی ضرورت تھی. یہ سعادت حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ورقہ بن نوفل کے حصے میں آئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور نزول وحی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل جوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ بیان کیے، تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا. مزید کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس کے نبی ہیں. بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرے گا. جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ حق ہے. یقیناً آپ اللہ کے رسول برحق ہیں. ورقہ بن نوفل نے تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی. اس کے چند دنوں بعد ورقہ کی وفات ہو گئی. چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی اظہار بھی، اس لیے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کے مرتبے پر فائز سمجھتے ہیں. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت
ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ماں کے ساتھ یعنی کہ حضرت ام المومنین کے ساتھ آپ کی تمام بیٹیاں یعنی کہ آپ کی 4 صاحبزادیاں بھی ایمان لے آئی۔ یعنی آپ کی 4 صاحبزادیاں، جو بڑی صاحبزادی سب سے پہلی جو صاحبزادی ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ام کوثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سبھی نے اپنی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان قبول کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین کی پہلی مومنینہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف مونس و غمگسار بلکہ مشیر و شریک کار رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے واقعات جو مزید ایمان لانے والوں اور پھر اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا کرے اور ہم سے دین کا کام لے لے، قرآن حکیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں تک پہنچانے والی جو فضیلت ہے اس سے ہم کو ہمکنار کرے۔ اے باری تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہمیں ایمان حقیقی عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت پیدا فرمائے، اور دین کے لیے جینا، دین کے لیے مرنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، سرکار کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی تمام تر صلاحیتیں اور وہ ایمان حقیقی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔